अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह तलाक़ मदनी सूरत है, मुफ़स्सलात में से है। इसकी आयत की तादाद 12 है, 2 रुकू है, 249 कलिमात है और 1060 हरूफ है। तरतीब के एतबार से सूरह तलाक जो है वो 25वें नंबर पर है और मुसहफ में इसका नंबर है 99। सूरत जो ये शुरू हो रही है वो या अय्युहन नबिय्यु, और सूरह इंसान सूरह दहर के बाद नाजिल हुई। और ये सूरत जो शुरू हो रही है या अय्युहन नबिय्यु से शुरू हो रही है। सूरह का एक और नाम है अन्निसाउल कुसरा, जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इसे सूरह अन्निसाउल कुसरा यानी छोटी सूरत औरतों के लिए, जैसे एक बड़ी सूरत है अन्निसा के नाम से, वैसे ये निसाउल कुसरा कसीर से। इसमें भी औरतों के हुकूक की बात की गई है। सूरह तगाबुन से इसका ताल्लुक अजवाज औलाद अदुव्वुल लकुम, अजवाज औलाद फितना। तो ये चीजें बाज इतनी ज्यादा शदीद हो जाती है बाज मरतबा के बाद तलाक तक पहुंच जाती है। सूरह बकरा में डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं तलाक के बारे में कि अल्लाह के हलाल किए गए काम में से सबसे नापसंदीदा अमल जो है वो तलाक है। तलाक का लफ्जी मायने क्या है? आजाद करना। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि सूरत के मजमून की अंदरूनी शहादत भी यही है, जाहिर करती है कि इसका नुज़ूल लाजमन सूरह बकरा की उन आयात के बाद हुआ है जिनमें तलाक के अहकाम पहली मर्तबा दिए गए। रिवायत से पता चलता है कि लोग जब सूरह बकरा के अहकाम को समझने में गलतियां करने लगे और अमलन भी उनसे गलतियों का सुदूर होने लगा, तो अल्लाह ताला ने इनकी इस्लाह के लिए ये हिदायत नाजिल की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की मुख्तलिफ जरूरियात रखी है और उसके मुताबिक उसको रहनुमाई अता की है। कुरान में हम दो तरह की आयत पढ़ते हैं। एक आयत है कौनिया, और आयत कौनिया ये क्या है? ये कायनात में गौर व फिक्र करने और अल्लाह ताला की पहचान करवाने के लिए, और इसी से मुतालिक कुरान में आयत है जो खास तौर पर मक्की सूरतों में पाई जाती है। अल्लाह ताला की अजमत, अल्लाह ताला के नामों का इल्म, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई, अल्लाह ताला की तख्लीक और बहुत सारी चीजें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत करवाती है, अल्लाह ताला की पहचान करवाती है। दूसरी तरह की आयत है अल्लाह के अहकामात पर मुबनी है, जैसे सूरह आल इमरान में पढ़ चुके हैं ना, वल्लज़ी अंज़ला अलैकुम मिन आयातिन मुहकमातिन व मुतशाबिहात, के कुछ मुहकमात हैं तो अहकामात पर मुबनी है जो हमें मदनी सूरतों में मिलती हैं। यानी अहकामात जितने भी उतरे हैं वो कहाँ हैं? मदनी सूरतों में। वो अहकामात जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, जिसके जरिए हम अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह ने हमको बेमकसद नहीं पैदा किया कि अल्लाह की बात मानकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। दूसरी तरफ इंसान की जरूरियात भी रखी, मसलन खाना पीना, सोना जागना, बीवी बच्चों की जरूरियात है, माल कमाने की जरूरत है, और फिर इन जरूरियात को पूरा करने के इंतजाम भी दुनिया में किए। हमारी जरूरत का सारा सामान अल्लाह ने हमारे लिए जमीन में रख दिया और इन तमाम के इस्तेमाल के कायदे और ज़ाब्ते मुकर्रर किए। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल तुमको कैसे करना है उसकी तालीमात कुरान और सुन्नत में रख दी। दो तरह के लोग इस मामले में बढ़ गए। नंबर एक, वो जो अपने नफ्सियाती ख्वाहिशात को इलाह बना बैठे, हर बात उसकी मानते हैं, जो उनके दिल में आता है बगैर इल्म के वो करते चले जाते हैं, और ये अल्लाह ताला के नाफरमान। दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो हर मामले में देखते हैं कि हर मामला के अदा करने में कुरान और सुन्नत में हमको क्या रहनुमाई दी गई है। ये सूरत अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में, जैसे निकाह इंसान की जरूरत है, वैसे ही तलाक के ऐसे हालात बाज मर्तबा हो जाते हैं कि आपस में निभा नहीं हो पाता। जरूरी नहीं है कि झगड़ा लड़ाई हो, बल्कि बाद औकात दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं मगर मिजाज नहीं मिलते। इनका गुजारा जो होता है नामुमकिन हो जाता है। तो फिर उनको तलाक के जरिए जुदा भी किया जा सकता है, ये एक ऑप्शन रखा गया है। जैसे कि सूरह अहज़ाब में हजरत जैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाकया वो भी कुरान में मौजूद है।
دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے تھے، اور دونوں کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ اور حکم سے ہوا تھا، لیکن دونوں کا آپس میں نباہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معاملات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر مل جائے۔ اسی لیے کسی کا طلاق ہو جائے تو اس کو برا سمجھنا یا برا نہیں کہنا چاہیے، قدر اللہ ما شاء فعل۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ طلاق کو کھیل تماشا یا مذاق کا سبب بنا لیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر کسی شرعی عذر کے، وہ عورت جو بغیر کسی شرعی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، اور جیسا کہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے لیے اسوہ ہے وہ اسوہ حسن ہے، لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حالات لے کر ہم لوگوں کی دراصل رہنمائی کی کبھی تمہاری زندگی میں ایسا کوئی مشکل آ جائے یا کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ابھی ہم لوگ آیت پڑھ چکے ہیں نا کہ اگر تم میں کوئی تنازع ہو جائے تو کیا ہے، سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی طرف اس کو وہ کرو، کہ دیکھو قرآن میں کہاں اس چیز کا حکم آیا ہے۔ اگر وہاں کوئی چیز کا مسئلے کا حل نہیں ملتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کہاں پر اس مسئلے کا حل ہے۔ پھر نہیں ہے تو صحابہ کرام کے جو عمل تھے یا ان کے قول تھے اس کے مطابق، یا پھر یہ ہے کہ وَإِلَى الْأَمْرِ بَيْنَكُمْ، یعنی جو تمہارے درمیان کوئی حکام ہے، جو قاضی ہیں، جو فتویٰ دینے والے ہیں، جو اس طرح کے مسائل کے حل بتانے والے ہیں، ان کی طرف رجوع کرو۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن واحصوهن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت میں طلاق دو، اور عدت شمار کرتے رہو، اور اپنے اللہ سے ڈر جاؤ جو تمہارا رب ہے، اور انہیں ان کے گھر سے نہ نکالو۔ نکاح کے خطبے میں 4 بار تقوی، یہاں طلاق کی آیت میں بھی بار بار تقوی کا ذکر آئے گا، جیسے سورہ بقرہ میں جب طلاق کے احکامات آئے تو لوگوں کو اس پر عمل میں جب کچھ مشکلات پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے مزید اس میں ایک سورہ نازل کر دی۔ ویسے بھی قرآن کا انداز کیا ہے کہ سب کچھ ایک ہی بار میں نہیں دیا گیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق، تاکہ عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو۔ بقرہ کے طلاق کے احکامات اگر دیکھ لیں تو یہ احکامات بہتر سمجھ میں آئیں گے، اور جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 28، 228، 229، 230، سورہ احزاب 149، اور پھر 234، ان آیات میں تمام باتوں کا مجموعہ ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ 3 طلاق دے سکتا ہے۔ دوسرا اس میں طریقہ 1 یا 2 طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر شوہر کو رجوع کا حق حاصل رہتا ہے۔ عدت گزرنے کے بعد وہی مرد و عورت اگر رجوع نہیں کر رہے ہیں عدت کے دوران تو پھر نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے حلالہ وغیرہ کی۔ لیکن اگر مرد نے 3 طلاق دے دی، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے الطلاق مرتان، تو جب 3 طلاق دے دے تو عدت کے اندر رجوع کا حق ساقط ہو جاتا ہے، اور دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورت کا نکاح کسی اور سے نہ ہو۔ پھر وہ اپنی یعنی اپنی وہ شخص اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو عدت گزار کر اب عورت چاہے تو پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور یہ ساری آیتیں منسوخ نہیں ہوئی ہیں، بلکہ وضاحت ہے ان آیتوں میں کہ یہ وہ موجود ہے۔ اس کا پہلی آیت جو ہے سورہ طلاق کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خطاب ہے، لیکن اشارہ تمام امت کی طرف ہے۔ امت میں سے جو بھی ایسا کرنے لگے، جب تم طلاق دینے لگو عورتوں کو تو انہیں عدت کے لیے طلاق دیا کرو، یعنی اس وقت طلاق دو جس سے ان کی عدت شروع ہوتی ہے، یعنی عدت کا حساب رکھو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں طلاق نہیں دینی چاہیے، تو ہر کی حالت میں طلاق دی جائے۔ حالت حیض میں ہارمون کے چینجز کی وجہ سے شوہر کے ساتھ چڑچڑے پن کی وجہ سے ناراضگی رہتی ہے، تو شوہر جلدی بازی میں غصے میں آ کر فوراً طلاق نہ دے دے، بلکہ جب طلاق کا ارادہ ہو تو عورت کی پاکی کا وقت ہو۔ عدت کے لیے کیا مطلب ہے؟ اتنی بڑی شرط کیوں لگائی اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ سوچ سمجھ کر طلاق دی جائے، تاکہ طلاق کو کوئی کھیل
तमाशा नहीं समझ लिया जाए। लेकिन अफसोस है हमारे समाज में और हमारे उसमें कि मजाक बना लिया ना, ये बगैर सोचे समझे गुस्से में आया, बस कई दफा अल्फाज इस तरह के अदा कर दिए, मैं तुमको छोड़ दूंगा, मैं तुमको आजाद कर दूंगा, मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा, मैं ये करूंगा, इस तरह से। तो ये कुरान से जो नहीं जुड़े हुए हैं या जो कुरान को नहीं समझते, उनके वहां ये सारी चीजें पाई जाती है ज्यादातर। और बाज जगह तो कुरान को समझते हुए भी गुस्से की हालत में उनको ये भी होश नहीं रहता कि हम इस चीज का इल्म रखते हैं। तो यहाँ पर कितने, यानी इतना अहम काम है कि इतने रिलैक्स करके ये चीज को आसानी से बताया गया कि ताकि गुस्से की हालत में बगैर सोचे समझे ये अमल को मत करो। इससे तो शर्फ की वजह से बराह रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और फिर उम्मत से खिताब करके तलाक का मसला बताया गया। अनस रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, एक दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा रदियल्लाहु अन्हु को तलाक दे दी थी। आप अपने मैके आ गई थी, फिर ये आयत उतरी, आपसे कहा गया कि रुजू फरमा ले, क्योंकि आप कसरत से रोजे नमाज की पाबंद है और आपकी जन्नती बीवी है। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुजू कर लिया। हालत हैज में तलाक का जो हुक्म है, सालिम रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इब्न उमर ने हालत हैज में अपनी एक बीवी को तलाक दे दी। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया, आपने नाराज होकर रुजू करने का हुक्म फरमाया और फरमाया कि उन्हें हैज से पाक होने तक रोक ले। फिर जब वो दूसरे हैज से नहा ले तो चाहे तो पाकी की हालत में हम बिस्तरी किए बगैर तलाक दे दें। यही वो इद्दत है जिसका अल्लाह ने हुक्म फरमाया। यानी अगर तुमने इरादा ही कर लिया है तलाक का, तो क्या करना पड़ेगा कि बीवी को हैज आने का इंतजार करो। जब वो हैज उसको आ जाए, पीरियड्स के दिन आ जाए और उसके 7 दिन 8 दिन जो भी गुजर जाए, उसके बाद वो नहा ले। नहाने के बाद अब आप उससे कोई ताल्लुक नहीं है वो करोगे, कोई रिलेशनशिप नहीं कायम करोगे। अब आप चाहो तो आप तलाक दोगे। इतने आराम से कोई सोचता है कभी? तो हर में तलाक दी जाए। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इसको हर में तलाक दो जिसमें सोबत ना की हो, यानी पाक हो गई लेकिन आपने सोबत नहीं की। इब्न अब्बास फरमाते हैं हैज की हालत में और इस तोहर में जिसमें बीवी से हमबिस्तरी कर ली, तलाक ना दो। फिर जब औरत को हैज आ जाए और नहा ले तो एक तलाक दो। यानी तलाक भी एक दफा में 3 तलाक देकर खत्म मत करो, बल्कि एक तलाक ताकि रजाई का यानी एक ऑप्शन बाकी रहे। और इद्दत का हिसाब भी कर लो। फिर फरमाया इद्दत का हिसाब रखो, यानी उसकी हिफाजत करो, उसके आगाज और अंजाम को याद रखो, ताकि इद्दत की मुद्दत तवील ना होने पाए कि बेचारी अरसे दराज तक निकाह ही नहीं कर सके। और अल्लाह से जो सबका रब है और डरते रहो। यानी ये कि बाकायदा गिन कर भी रखो कि अच्छा 3 है तक का उसका जो इद्दत है उसके मुताबिक। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी अहम काम है। और तलाक देने का फिर इस्लामी तरीका क्या है? तो तलाक देने का इस्लामी तरीका नॉर्मल मुतदिल हालात में तलाक दी जाए। जब शौहर गुस्से की हालत में ही हो या जज्बाती हालत में ना हो, उसका दिमाग सही काम कर रहा हो, औरत नापाकी की हालत में ना हो, हैज की हालत में ना हो। अगर हैज से पाक हो जाए तो शौहर उससे जिस्मानी ताल्लुक ना कायम करे। अगर उसका इरादा है तलाक देने का, फिर तलाक दे। ये क्यों कहा गया है कि फिर सिर्फ वो शख्स तलाक देगा जिसको सही मानों में तलाक देनी होगी। यानी इतना सोच समझ के डिसिप्लिन के साथ कौन देगा? फिर अल्लाह से डरने वाला होगा, जिसको ये सारी चीजों की कुरान के बारे में जो आयात और अहकामात अल्लाह ताला ने नाज़िल किए हैं उसके बारे में उसको पता होगा। क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज जो है वो तलाक है। अगर किसी ने हैज की हालत में या मुबाशरत की हालत में दी तो तलाक तो वाक़ई हो जाएगी, मगर वो शख्स गुनाहगार होगा क्योंकि उसने कुरान की आयत के मुताबिक अमल नहीं किया। अहसा यानी जैसे हसा कहते हैं कंकर मारने को। जैसे हज में कंकरी मारी जाती तो क्या किया जाता है? उन कंकरियों को गिन गिन कर रखा जाता है ना। तो इसी तरह वह अहसुल इद्दत, और इद्दत गिन लिया करो। कैसे कि इस्लामी महीने के हिजरी कैलेंडर की किस तारीख को तलाक बोली गई थी, उसके बाद वो औरत को 3 हैज जब तक आएगा, जब तक का उसकी इद्दत होगी। इसीलिए हैज के फौरन बाद के वहां से उसकी इद्दत शुरू हो जाएगी। ये नहीं कि अच्छा ठीक है हैज आ गया और वो नहा चुकी, अब तुम बिल्कुल आराम से उसको अगला हैज आने से पहले तलाक दो, नहीं। इसीलिए शर्त लगा कि इतने दिन रोके रखोगे अपने आप को कि उससे कोई ताल्लुक नहीं रखो। तो ये सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू वत्तकुल्लाह रब्बकुम, और डरो अल्लाह से, यानी तलाक को खेल मत समझो
اور طلاق دینے کے بعد بھول مت جاؤ کہ کب طلاق دی تھی، کب عدت شروع ہوئی، کب ختم ہوگی، کچھ یاد نہیں، مذاق مت بناؤ، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اس میں یہ بتا دیا گیا ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ کی آیات کو مذاق بنا کر مت رکھو۔ واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ تعالیٰ کے سے ڈرو اس معاملے میں جو رب ہے تمہارا۔ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اور عدت کی مدت میں عورتوں کو گھروں سے نہ نکالو، کیونکہ اس مدت میں خرچہ اور مکان شوہر کے ذمے ہے، اگر رجعی طلاق ہے ورنہ نہیں، یعنی ایک طلاق دی ہے، دو طلاق دی ہے تو ابھی وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، اور شوہر کے اوپر ہے اس کا گھر میں رکھنا، اس کا خرچہ دینا، اس کا نان و نفقہ، اس کی ساری ذمہ داری۔ نہ تو اس مدت میں شوہر ہی کو نکالنے کا حکم ہے اور نہ عورت ہی کو نکل جانا جائز ہے، کیونکہ وہ حق کے زوجیت کی وجہ سے روک دی گئی ہے، یعنی ابھی اس کا حق باقی ہے، دو طلاق کا آپشن ابھی باقی ہے اس کے پاس، تو وہ ابھی تک تمہاری بیوی ہے، گرچہ کہ تم نے اس کو دھمکی دینے کے لیے، اس کے سدھرنے کے لیے، یا اس کے جس کے لیے بھی وہ ایک طلاق دی ہے، تو وہ ایک عورت کے اوپر بڑی شاخ گزرتی ہے چیز کہ اچھا مجھے الگ کر دیا جائے گا یا میرا کیا بنے گا، تو وہ سوچ سمجھ کے وہ کیا کرتی ہے، گھروں میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسلامی طریقہ ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے وہاں تو یہ چیز کا ہوتا ہی نہیں، حالانکہ ہونا چاہیے اگر واقعی، اسی لیے اللہ تعالیٰ بیچ میں یہ آیت لا رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور ہر معاملے میں بیوی بھی اللہ سے ڈرے اور شوہر بھی اللہ سے ڈرے کہ وہ رب ہے تمہارا، کہ وہ نہیں، اس کو نکالو بھی نہیں، وہ خود بھی نہیں نکلے، اسی گھر میں رہے، اور رجوع کے بیچ میں ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ایسی وہ نکال دے صورت، یعنی طلاق دے کر ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو، اور عورتوں کو بھی کہا گیا کہ خود بھی نہ نکلے، کیونکہ ابھی عورتوں کا حق ہے اس گھر پر، عورت کے دوران عدت کے دوران عورت کی رہائش، نان و نفقہ سب مرد کی ذمہ داری ہے، اگر اس دوران شوہر فوت ہو گیا تو اس کی وارث بھی ہوگی، یہ سب ایک طلاق کی صورت میں، اور اس لیے بھی کہ اسی گھر میں رہتے ہوئے اب دونوں بالکل الگ ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت بند، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی بند، لیکن رہ رہے ایک ہی چھت کے نیچے، اب رہتے رہتے اب اس کو اس کی عادت ہو چکی تھی بیوی کی، شوہر کو بیوی کی، بیوی کو شوہر کی عادت تھی، یہ اپنے میں اکیلے بیٹھ کے سوچ رہی ہے، حالانکہ اس کے لیے کھانا بھی بنا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن بس کوئی جنسی تعلق نہیں رکھتا ہے بیوی اور شوہر کا جو ہوتا ہے، اور وہ سوچے گی، یعنی وہ ظاہر ہے کہ وہ کپڑے بھی پہنے گی، وہ تیار بھی ہوگی، اور وہ سوچے گا اس کے لیے کہ میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، یا جو بھی ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے، ہم نے اچھے دن گزارے، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر کام حکمت والی ہوتی ہے، بیوی بھی سوچے گی کہ اب شوہر سے وہ ہے، اب واقعی یہ تو وقتی جدائی کا ایک مثال اور ایک پریکٹیکل جو ہم لوگ کر رہے ہیں ابھی، کہ جب پوری طریقے سے جدائی ہو جائے گی اور میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، پھر میرا کیا بنے گا، اور پھر بچوں کا کیا بنے گا، یہ ساری چیزیں سوچ کر ایک آپشن رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر یہ عدت کے دوران، یہ عدت جو ہے ان کی 3 حیض کی، اس کے دوران یہ لوگ رجوع کر لیں، اور رجوع کر لیتے ہیں تو ختم، اس کو نکاح کرنے کی دونوں کو ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے میاں بیوی تھے ویسے ہی رہ سکتے ہیں، تو کتنی بڑی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ یا اولی الالباب، عقل والوں عقل سے کام لو کہ تمہارا کس چیز میں نقصان ہے دنیا اور آخرت کا، ایک تو یہ کہ اگر اپنی مرضی سے جو بھی چاہو گے، جس طرح سے بھی اگر یہ سارے احکامات کو بجا لاؤ گے، تو یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے اگر تم میں سے کسی نے ایک کا بھی کوئی حق تلفی کی، لیکن ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی طلاق کے الفاظ سنے، نہ بیوی رہنے کو تیار نہ شوہر رکھنے کو تیار، وہ گھر سے نکال دیتا ہے، یا یہ تاؤ میں اپنا سامان وامان لے کے نکل جاتی ہے، اور پھر جا کر وہ کیا جو سہنا پڑتا ہے وہ ساری چیزیں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک مجبوری کی حالت، جب بالکل بھی نباہ نہیں ہو رہا ہے تو ایک آپشن رکھا ہے، تو مذاق نہیں سمجھ لینا چاہیے اس کو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، بعض دفعہ کہ شوہر مجبور ہو گیا اس کی بے وفائی کی وجہ سے، اس کی بے حیائی کی وجہ سے، سوائے کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، بدکاری، بد زبانی، بد اخلاقی کا اظہار، رات دن کا جھگڑا، لڑائی،
اور ہر روز جھگڑا، یا پھر یہ کہ کسی غیر مرد سے اس کا تعلقات ہے، اب شوہر کو پتہ بھی ہے، اس کو سمجھا بھی رہا ہے، اس کو منع بھی کر رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں مان رہی ہے، تو پھر کیا ہے کہ فاحشہ مبینہ نہ صرف زنا کو بلکہ شوہر کی نافرمانی، بد اخلاقی اور زبان درازی کو بھی شامل ہے۔ اگر شوہر ان حالات میں عورت کو گھر سے مدت عدت میں نکال دے تو یہ حق حاصل ہے، یعنی پہلے تو حکم دیا کہ ان کو نکالو مت گھروں سے، اور نہ وہ نکلے، لیکن اب وہ اسی گھر میں رہ کر اس کی ایک طرح سے جیسے کہا جائے گا کہ جان جلا رہی ہے، کہ منع کرنے کے باوجود بھی وہ یہ کر رہی ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہے، کسی غیر مرد سے تعلقات بنا کے رکھی ہے، یا روز جھگڑا کر رہی ہے، روز بد زبانی کر رہی ہے، روز اس کی نافرمانی کر رہی ہے، تو بہتر ہے کہ وہ اس کو نکال بھی سکتا ہے۔ یہاں پر اس کو آپشن دیا گیا، وطیل کا حدود اللہ، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اور جو اللہ کی حدود پھلانگے گا، ان سے آگے نکلے گا، تو بلا شبہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، خود کو نقصان پہنچایا۔ نہیں تم جانتے شاید کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے اس کے بعد کوئی صورت، باہم اتفاق کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، یعنی جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے، عدت کے دوران مرد کے دل میں عورت کی طرف کوئی رغبت پیدا ہو جائے اور وہ رجوع پر آمادہ ہو جائے۔ حادثہ کہتے ہیں وہ بات جو پہلے سے موجود نہ ہو، حادثہ بھی اسی سے ہے کہ پہلے سے کوئی اس کا وہ سوچا سمجھا نہیں ہوتا، اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رجوع کے دوران کوئی راستہ تمہارے لیے نکال دے، اسی سے 3 طلاق اکٹھی دینا ناپسندیدہ ہے۔ طلاق بائنہ کے بعد نان و نطفے کی ذمہ داری شوہر پر نہیں رہتی، تو یہاں پر اسی کے لیے بتایا گیا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور پھر جب وہ عورت اپنی عدت پوری کر چکے تو روک لو ان کو بھلے طریقے سے، او فارقہن، یا ان کو فارغ کر دو بھلے طریقے سے، اچھی طریقے سے عزت کے ساتھ رخصت کرو، جیسے کسی مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات، یعنی تیسری طلاق کی عدت گزارنے کے لیے شوہر کے ذمے گھر نہیں ہے، اسی طرح بیوہ کو عدت گزارنے کے لیے گھر دینا شوہر کے وارثوں پر واجب نہیں ہے، جیسا کہ فاطمہ بنت قیس والی حدیث میں کہ جب انہیں ان کے شوہر ابو عمرو بن حفظ نے یمن سے تیسری طلاق بھیجی اور ان کے لیے تھوڑے سے جو بھی بھیجے تھے، تو یہ ناراض ہوئی، شوہر کے وکیل نے کہا کہ جو بطور سلوک کے دے دیے گئے ہیں، ورنہ اب ہمارے ذمے تمہارا خرچہ نہیں ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا تو آپ نے بھی یہی جواب دیا، بلکہ مسلم کی روایت میں شوہر کے ذمے گھر بھی نہیں ہے۔ مطلقہ عورت جس کی 3 طلاق ہو گئی ہے، پہلی 2 رجوع کے دوران تو اس کا گھر تھا، لیکن اب تیسری طلاق ہو گئی تو اب اس کا گھر بھی نہیں ہے۔ آپ نے انہیں ام شریک کے گھر عدت گزارنے کا حکم دیا، پھر فرمایا کہ ام شریک بڑی مہمان نواز ہے، ان کے پاس صحابہ کرام کثرت سے آتے جاتے ہیں، آپ وہاں پردے کی پابندی نہیں کر پاؤ گی، اس لیے تم ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزارو، وہ نابینا ہے اور وہاں تم یعنی بے فکری سے رہ سکتی ہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کا حکم دے رہے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَا، تو یعنی جب عدت کی مدت قریب الختم ہو تو شوہر یا تو بیوی کو اپنے پاس رکھنے کا عزم کر لے، یعنی ایک طلاق دی ہے تو اب رجوع کر کے اس سے حسن معاشرت، حسن سلوک سے نبھائے، یا برا بھلا کہے بغیر چھوڑ دینے کا ارادہ کر لے، اور عدت گزر جانے کے بعد خوبصورتی کے ساتھ، یعنی اب کیا ہے کہ 3 مہینہ اس کا ہونے والا ہے، اب یہ نہیں چاہتا کہ مجھے رجوع کرنا ہے، تو پھر کیا کر سکتا ہے کہ پھر ایک طلاق دے کے چھوڑے، پھر 3 مہینہ وہ عدت گزارے جب تک کوئی اللہ راستہ نکال دے۔ دوسری مرتبہ بھی اس کی عدت گزر گئی، اب بھی اس کا ارادہ نہیں ہے، تو اب 3 طلاق دے کر کیا کرے، اس کو اچھے طریقے سے رجوع کر لے، اور اس پر کیا کرے، یعنی رخصت کر دے تیسری کے بعد، اور رجوع کرنے پر گواہ بھی بنا لے۔ پھر فرمایا کہ جب رجوع کرو تو رجعت پر گواہ بنا لو۔ عمران بن حسین سے پوچھا گیا کہ ایک شخص طلاق دینے کے بعد بھی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے اور طلاق و رجعت پر گواہ نہیں بناتا، فرمایا دونوں باتیں ہی خلاف سنت ہے، طلاق و رجعت پر گواہ بنا لیا کرو اور آئندہ ایسا نہ کرنا۔
क्या रजात पर गवाही वाजिब है؟ फिर फरमाए इन मामलात पर गवाह बनाने का और गवाही को सही सही अदा करने का हुक्म वही मानेगा जिसका अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान होगा। यानी अल्लाह के अज़ाब से डरेगा, वही इस चीज़ को यानी इस काम को वो करेगा। क्योंकि अगली आयत जो आप लोगों को याद करने के लिए दी गई है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। और इस मामले में कौन ये सारी चीजों की पाबंदी करेगा? जो अल्लाह से डरने वाला होगा। यानी फिर फरमाए कि अल्लाह तकवा वालों की बिगड़े काम बना देते हैं, तंगी से निकलने की राहें पैदा फरमा देते हैं, और ऐसी जगह से उसके लिए रोजी पहुंचाते हैं जहां से उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। इसीलिए जवादली में क्या है कि अमीर की जो है वो इताअत भी वाजिब है। जैसा कि अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़कर फरमाया, अबू जर, अगर लोग उसी एक आयत पर अमल कर लें तो काफी है। फिर आप यही आयत दोहराते रहे यहाँ तक कि मुझे ऊँघ आ गई। फिर फरमाया, अबू जर, जब तुम्हें मदीना से निकाल दिए जाएगा तो क्या करोगे? बोले, फराखी और आराम मक्का की तरफ चला जाऊंगा। फरमाया, जब मक्के से भी निकाल दिए जाओगे तो क्या करोगे? बोले, उसकी कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, फिर तो मैं तलवार कंधे पर रख लूंगा, मुकाबला करूंगा। फरमाया, क्या इससे बेहतर काम ना करोगे? पूछा, उससे बेहतर काम क्या है? फरमाया, सुनकर इताअत करो, अगरचा अमीर हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर यही बताया गया कि औरतों के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है, उसके लिए निकलने का कोई रास्ता बता देंगे। और जो कोई अल्लाह से डरता है, वो उसके लिए निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देंगे। मुश्किलात से निकलने का रास्ता यानी तकवा के साथ जिंदगी आसान हो जाएगी। ये आयत यहाँ पर क्यों आई है? इसलिए कि तलाक ऐसा हादसा होता है जिंदगी में जिसके बाद इंसान का दिल तरह तरह के तफक्कुरात, गम, परेशानियों में घिरा रहता है। कि मसलन औरत सोचेगी, अब मेरा क्या बनेगा, ये मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, और कैसे मैं बच्चों को पालूंगी, कैसे क्या होगा। मर्दों के लिए भी मुश्किल मरहला है, लेकिन खास तौर पर औरत के लिए, क्योंकि वो आइंदा के लिए तरह तरह के वसवसों में परेशान रहती है। उससे निकलने का रास्ता अल्लाह ताला ने क्या बताया कि अल्लाह का तकवा, कि अगर यानी जो कुछ तुम्हारी तकदीर में हुआ वो क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से लिखा हुआ था। तो तकदीर का फैसला समझकर अगर तुम उसको कबूल करोगे खुशी से, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे कि उसके लिए कोई ना कोई रास्ता तुम्हारे लिए निकालेंगे, और कोई इससे बेहतर कर देंगे। जैसे कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की मिसाल, के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर शौहर की कौन-सा मिल सकता था? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी यानी निकाह हुआ। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, और जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई रास्ता पैदा कर देंगे। इसका मायने 5 या 6 है जिसको हम समझेंगे। नंबर 1, एक मायने दुनिया और आखिरत की तकलीफ से निजात मिल जाएगी तकवा वाले को। नंबर 2, मखरज से मुराद उस बंदे का इल्म और यकीन ये है कि अल्लाह की तरफ से है, कि ये अल्लाह की करता है, और अल्लाह ही रोकते हैं। यानी अल्लाह ही ताला चाहते तो रोक कर रखते, हमारा तलाक नहीं होने देते, और अल्लाह चाहे तो अल्लाह की तरफ से हुआ ये। यानी किसी मामले में उसने अल्लाह से दुआ की और वो कबूल हो गई। मसलन बाज़ दफ़ा होता है ना कि हम दुआ करते हैं, फ़ौरन कबूल हो जाती है, जिस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और एक कई मर्तबा ऐसा होता है कि दुआ की मगर कबूल नहीं हुई, तो उसको भी वो अल्लाह का फैसला समझकर कबूल कर लेगा। इसकी वजह से क्या होगा, उसके दिल में सुकून आ जाएगा। जब ये सोचेगा कि ये अल्लाह का फैसला था, तो वो उसके लिए उसके दिल में सुकून आ जाएगा। तीसरा मायने ये है मखरज का, यानी निकलने का। बाज़ औक़ात रिस्क में इज़ाफ़ा नहीं होता, लेकिन जितना रिस्क मिला है उस पर इंसान राज़ी हो जाता है। ये भी मखरज का मतलब है। यानी अल्लाह ताला ने उसको उस पर सब्र दे दिया, जो कुछ है उसके पास। रिस्क में ज़्यादती नहीं हुई, लेकिन जो था उस पर क़नाअत की तौफ़ीक दे दी अल्लाह ताला ने। चौथी चीज़ है तंगी से फ़राख़ी, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह के उसके लिए तंगी से आसानी की तरफ निकलने का रास्ता बना देते हैं। पांचवी चीज ही इसमें ये है कि रुजू का रास्ता, जो तलाक देने के लिए अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला उसके लिए इद्दत के अंदर रुजू करने में मखरज निकाल देते हैं। यानी उसके लिए दोबारा घर बसाना आसान हो जाता है। और एक सबक भी मिल जाता है ना, एक मर्तबा जब एक ही घर में रह रहे हैं और 3 महीने तक का एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं, तो एक सबक भी मिला कि देखो फाइनली पूरी तरीके से छोड़ देने के बाद फिर क्या हाल होगा।
یعنی ابھی ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ پا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک راستہ ہے، ان کو یہ نظر آئے گا۔ چھٹی چیز ہے جہنم سے جنت کی طرف مخرج، یعنی جو مصیبت کے وقت صبر کر کے اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جہنم سے جنت کی طرف راستہ نکال دیتے ہیں۔ تو کسی بھی مسئلے میں اللہ کا تقوی رکھنے کے لیے اس مسئلے سے نکلنے کا راستہ اللہ ضرور نکال دیتے ہیں۔ کہیں بھی پھنسو گے نکل جاؤ گے، جلدی یا دیر سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا۔ دنیا کے غم اور مشکلوں سے اور آخرت کے غم اور پریشانیوں سے نکلنے کا بھی راستہ اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ تو تقوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو نصیحت کی ہے، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن میں جامع آیات ان اللہ یامر بالعدل، سورہ نحل آیت نمبر 19 میں ہے، اور فراخی کے لحاظ سے جامع آیت ومن یتق اللہ ہے۔ کرب و بے چینی کا عمل کیا ہے، یعنی ایسے غم کے حالات میں یا ایسے پریشانی کے حالات میں کرنے کا کام کیا ہے، کہ ایک حدیث میں ہے کہ کثرت سے استغفار کرنے والے کا اللہ پاک ہر غم زائل فرما دیتے ہیں، ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور بقول ابن عباس کے دنیا و آخرت کی ہر بے قراری سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ اور مالک اشجعی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا بیٹا اوف گرفتار ہو گیا ہے، فرمایا اس کے پاس کہلا بھیجو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ یعنی بہت سارے ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں اسلام میں جس کے ذریعے سے راستے نکلتے ہیں کوئی پریشانی سے نکلنے کے لیے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے کہ ان کا بیٹا ہے مالک اشجعی، ان کا بیٹا اوف جو ہے وہ کسی وجہ سے گرفتار ہو گیا، تو انہوں نے آ کے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک حل بتایا کہ کیا کرو، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ دشمنوں نے انہیں چمڑے کے تسموں سے باندھ کر رکھا تھا، تسمے خود بخود کھل گئے اور یہ نکل بھاگے۔ راستے میں ایک اونٹ مل گیا، اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے۔ جنہوں نے انہیں پکڑا تھا انہی کے اونٹ چر رہے تھے، انہیں بھی اپنے ساتھ ہانک لائے۔ لوگوں نے ان کا تعقب بھی کیا مگر کسی کے بھی ہاتھ نہیں لگے۔ گھر آ کر دروازے پر آواز دی، باپ آواز پہچان گئے اور بولے رب کعبہ کی قسم میرا اوف آ گیا۔ اس کا مائک اوپن ہے۔ کیا میرا یہ بیٹے کو یعنی خوشی سے آواز دی کہ میرا آف آ گیا۔ دیکھا تو آخر دونوں ماں خادم کے دروازے کی طرف لپکے دیکھا تو آف ہی ہیں۔ انہوں نے گھر کا صحن اونٹوں سے بھر دیا، پھر انہوں نے اپنا اور ان اونٹوں کا واقعہ سنایا۔ باپ بولے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اونٹوں کے بارے میں پہلے پوچھ کر آنے دو۔ باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا، فرمایا تمہارا مال ہے جو چاہو کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا راستہ بھی بتایا، اور ایسی جگہ سے، یعنی ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا نا، ایک سواری کے لیے نہیں اونٹ تھا کہ وہاں سے لے کر بھاگ کر نکلتے، اور کہا یہ کہ اور سارے اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چلے آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق۔ اسی طرح گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کا رزق چھین لیا جاتا ہے۔ اگر تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی کرتے ہیں، اور اگر گناہ کرتا ہے، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تقدیر کو دعا ہی لوٹا سکتی ہے اور نیکی ہی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، دنیا تمہاری ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں کہ جو سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائے، اللہ اس کی ہر مشکل کو کافی ہو جائیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے جہاں سے اسے وہم بھی نہیں ہوگا، اور جو دنیا کی طرف جھک جائے گا اللہ اسے دنیا ہی کے حوالے کر دیں گے۔ تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور وہ رزق دیتے ہیں اس کو جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ایک عورت تو یہ سمجھتی ہے اگر اس کا شوہر اس کے لیے نہ رہا، کھانے والا، کمانے والا، اور یعنی لانے والا، کھلانے والا، تو کون کھلائے گا اس کو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ خود کوئی صورت پیدا کر دیں گے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ حسبو، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنے کام پورا کر کے رہتے ہیں، یعنی کوئی طاقت اللہ کے حکم کو نافذ ہونے سے روکنے والی نہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی قوت اور طاقت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔
تو यहाँ पर जो ये बताया गया है کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے رزق دیں گے جہاں سے انسان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایسے ایسے رزق کے دروازے کھول دیں گے. تو متقی سے اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے. رزق کی کنجیاں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس کے اوپر پورا لیکچر کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا دروازہ کھولتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی کسی ضرورت کے پیش نظر جنگل کی طرف نکل گیا تو اس کی بیوی نے کہا اے اللہ ہمیں رزق دے کہ ہمیں آٹا دے کہ ہم روٹیاں پکا لیں. جب آدمی واپس آیا تو ٹب آٹے سے بھرا ہوا تھا اس کا تسلا اور تنور میں پسلیوں کا بھنا ہوا گوشت بھی موجود تھا اور چکی خود بخود گلہ پیس رہی تھی. اس نے پوچھا اپنی بیوی سے یہ کہاں سے آیا؟ بیوی نے کہا کہ یہ اللہ کا عطا کردہ رزق ہے. تو اس شخص نے چکی صاف کی تو وہ چکی رک گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسی حالت میں اس کو رہنے دیتا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ یعنی وہ چکی آٹا پیستی رہتی قیامت تک. تو اللہ کی طرف سے کرامت کے بعض مرتبہ انسان کوئی چیز اپنی شدت سے مانگتا ہے ایسی شدت سے کہ وہ چیز ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایسے ہی غائبانہ مدد کرتے ہیں ہر معاملے میں. ومن یتق اللہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ یعنی جو کوئی اپنے دین اور دنیا کے معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے اور اس چیز کو ہٹانے میں جو اس کے لیے نقصان دہ ہے تو اللہ پر اعتماد آسانی پیدا کر دیتے ہیں. توکل اللہ پر ایمان کی علامت ہے. اصلاح القلوب میں ہم لوگوں نے توکل کا جو چیپٹر ہے وہ پڑھ چکے. جتنا زیادہ توکل اللہ پر اتنا زیادہ اس کی مدد جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر توکل ہر معاملے میں. اور ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا کہ پہنچنے والے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو یعنی جو اللہ پر توکل اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو پہنچا دیتے ہیں وہاں تک جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور وہاں سے اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں. اور بلا شبہ اللہ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے ہر کام کا ایک طریقہ مقرر کر رکھا ہے. قدرہ ہے قدر کے معنی تقدیر سے یعنی قدر کے اندازہ مقرر کرنے کے یعنی نمبر ایک وقت اور ایک مدت مقرر ہے. یعنی ایسے نہیں آپ نے یہاں تقویٰ کیا وہاں پر راستہ کھل گیا نہیں. ایک وقت ہے اللہ تعالیٰ کے ایک کام کا ایک لمٹ ہے. اس وقت پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے. تو ناصبرے مت ہو جانا کہ ہم نے تقویٰ اختیار کیا میں نے تو گناہ کے کام چھوڑ دیے اللہ سے توبہ کی اور یہ کیا اور اللہ کے ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھی رہی اور یہ کام نہیں ہو. نہیں اللہ تعالیٰ کیا ایک وقت ہے قدرہ. اور اسی طرح دوسرا معنی ہے ہر چیز کی ایک انتہا ہے ایک اینڈ ہے ایک لمٹ ہے. اگر کوئی تکلیف آئی ہے کوئی پریشانی ہے کوئی مصیبت آئی ہے تو ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ اس کی ایک قدر یعنی ایک وقت مقرر ہے. اس وقت تک ہی وہ چیز رہے گی اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی. تیسری چیز ہے ہر چیز کی ایک مقدار اللہ تعالیٰ کے مقرر ہے. تو ہر چیز کی اللہ نے تقدیر مقرر کر رکھی ہے. مثلاً یہ کہ سورج کب نکلے گا کتنے دیر تک رہے گا چاند کب نکلے گا اور اس کی روشنی کب تک باقی رہے گی پانی آسمان سے کتنا اترے گا زمین سے اناج کتنا نکلے گا پتے کتنے اگیں گے ایک درخت پر. ایک انسان ہے اس کی تخلیق یعنی اس کے اندر کیا چیز رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے ایک اندازے کے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. ہر ایک چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اندازہ مقرر کر کے رکھا ہے اور اسی کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کام کرتے ہیں. تو فرمائے جو اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ اسے کافی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. فرمایا لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں اللہ کو یاد رکھ اللہ تجھے یاد رکھیں گے. اللہ کو یاد رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا. اگر تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر اور مانگے تو اللہ ہی سے مانگ. یقین رکھ کے اگر ساری دنیا تجھے مل کر نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچائے گی جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہوگا اور اگر سب کی سب مل کر نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہوگا. قلم اٹھا لیے گئے اور کتابیں خشک ہو گئیں. تو اگر کسی نے اپنی پیش آمدہ ضرورت لوگوں کے سامنے رکھی تو اس میں آسانی کا پیدا نہ ہونا ہی لائق ہے. اور اگر اللہ کے سامنے وہ چیز رکھی تو اللہ کی مراد جلد ہی دنیا میں یا مرنے کے بعد بر آئے گی. پھر فرمایا اللہ اپنے احکام و فیصلے مخلوق میں حسب مرضی جاری کر کے ہی رہتے ہیں. اس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر کے رکھا ہے جیسے کہ سورہ رعد آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، یعنی ہر چیز اللہ کے پاس اندازے کے ساتھ ہے۔ اب بیچ میں یہ آیت لانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی دی ہے کہ ایک عورت کا طلاق ہو رہا ہے یا ایک مرد طلاق دے رہا ہے، تو اب وہ سوچے گا کہ اب میرے بچوں کا کیا ہوگا اگر وہ چھوڑ کر جا رہی ہے یا وہ لے کر جا رہی ہے، تو وہ سوچے گی ان بچوں کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے۔ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ یار اب اس کے بارے میں مجھے راستہ دکھائیے اور میری رہنمائی کیجیے۔ اور سب سے پہلے تو دعا ہی کرنا چاہیے کہ ایسا کوئی وقت ہی نہ آنے پائے جس سے یہ ساری چیزیں پریشانی آئے، اور اگر آ جائے تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بتا دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر وہ دعا کرے، التجا کرے اور تقوی اختیار کرے۔ چوتھی آیت ہے سورہ طلاق کی، واللائی یئسن من المخید من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یخدن وولاۃ الاحمال اجلہن ان یدعن حملہن ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ اور وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں تمہاری عورتوں میں سے، اگر تم کو شک ہو، شک کیا ہے کہ پتہ نہیں ان کو جو پیریڈز ختم ہونے والے اس میں زیادہ ہو رہے ہیں تو کیسے عدت شمار کی جائے، یا پھر یہ ہے کہ یہ استخاصے کا حیض خون ہے یا نفاس کا حیض ہے، یا استخاصے کا ہے یا حیض کا یہ خون ہے، تو اس میں شک ہو تو اس کے بارے میں کیا ہے، پھر گنتی کر لو کتنی، 3 مہینے، تو ان کی عدت ہے 3 مہینے۔ ایسی عورت کو یائسات کہا جاتا ہے جن کو حیض آنا بند ہو گئے ہیں بڑی عمر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، عمر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، جسم کے اندر کسی تبدیلی کی وجہ سے، جیسے آپریشن وغیرہ کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو وہ مایوس ہو چکی ہے۔ اور وہ عورتیں جنہیں حیض آتا ہی نہ ہو، چھوٹی عمر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے آیا ہی نہیں، حائضہ ہوئی ہی نہیں، یا بچی ہے چھوٹی ابھی، وہ اولاد الاحمال، اور حمل والیاں ان کی 3 مہینے نہیں بلکہ کیا ہے ان کی عدت، اجلہن ان یدعنا حملہن، ان کی عدت کے وہ حمل رکھ دیں، یعنی بچے کو جنم دے دیں، چاہے 1 دن کے بعد ہی کیوں نہ ہو، 1 مہینے کے بعد ہی کیوں نہ ہو، یا 9 مہینے کے بعد کیوں نہ ہو، جب بچہ پیدا ہو تو اس کی عدت ختم ہوگی۔ ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی کر دیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام ہے۔ جس عورت کا بڑھاپے میں حیض آنا بند ہو گیا، اس کی عدت کا بیان ہے کہ 3 حیضوں کے بدلے 3 ماہ عدت گزارے۔ اسی طرح ان نابالغ بچیوں کی عدت بھی 3 مہینے جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا۔ بعض بالغ ہو بھی چکی ہوتی ہیں، بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو کسی بیماری کی وجہ سے، ان کی جسمانی کمزوری کی وجہ سے حیض آتا ہی نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ دھوکے سے شادی بھی کر دیتے کہ وہ لڑکی کو پہلے سے ہی پتا تھا اس کو حیض نہیں جائے، تو جب حیض نہیں آتا تھا تو ظاہر ہے کہ آگے اگر اس کی شادی ہوئی تو بچے وغیرہ کہاں سے ہوں گے، تو یہ چھپا کر کرتے ہیں، پھر اس طرح سے طلاق ہو جاتی ہے یا پھر وہ اس کی خرابی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی چھپانا نہیں چاہیے۔ ابھی ابی بن کعب کہتے ہیں کہ جب عورتوں کی عدت میں بقرہ والی آیت اتری تو مدینہ والوں نے کہا ابھی چند عورتوں کی عدت باقی ہے جس کا قرآن میں بیان نہیں ہوا، مثلا نابالغہ کا یا عائسات کا جو مایوس ہو چکی ہے یا حاملہ کی، تو یہاں پر یہ آیت اتار کر اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کی، کہ ہم لوگوں نے وہاں کیا پڑھا تھا کہ 3 طلاق عورت کی عدت اور بیوہ کی عدت، اب یہاں پر کلیئر کر دیا گیا اس چیز کو کہ حاملہ کی عدت، فرمایا حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے، اگرچہ وضع حمل طلاق کے یا شوہر کی موت کے ذرا سی دیر کے بعد ہی کیوں نہ ہو جائے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، ابو سلمہ فرماتے ابن عباس کے پاس ایک شخص آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عورت کے شوہر کی وفات کے 40 دن کے بعد اس عورت کا کے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ابن عباس 4 ماہ 10 دن کا فتویٰ دیتے ہیں جو لمبی مدت ہے، اور ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی اپنے بھتیجے ابو سلمہ کے ہم رائے ہوں۔ اس پر ابن عباس اپنے غلام قریب کو ام سلمہ کے پاس بھیجتے ہیں، وہ جواب دیتی ہیں کہ سبیہ اسلمیہ حاملہ تھی، ان کے شوہر کی وفات کے 40 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا اور غسل نفاس کے بعد پیام بھی آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کرا دیا، ابو السنابل کا بھی پیام آیا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ مثلاً یہ کہ اس کے شوہر فوت ہوئے اور وہ پریگننٹ تھی، اور 40 دن کے بعد نفاس کے بعد کیا ہوا کہ ان کا نکاح کا پیغام آیا، تو لوگوں نے منع کیا، جیسے کہ یہاں پر کہ ابن عباس کا کہ 4 مہینے 10 دن رکنا ہے، تو کہا نہیں،
ام سلمہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی آیا، تو نفاذ سے جو وہ پاک ہو گئی تو ان کا پیغام آیا اور ان کو نکاح کرنے کی اجازت، یعنی وہ پھر بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں گزارے گی، کیونکہ یہاں پر شرط بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ حمل کے ڈیلیور ہونے کی بات۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں تھا کہ جس میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی تھے، ان کے معتقدان کی بڑی عزت کرتے تھے، معتقد ان کی یعنی جو ان کے اوپر عقیدہ رکھتے تھے ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ان کا فتویٰ تھا کہ حاملہ کی عدت لمبی مدت ہے۔ میں نے سبیہ والی حدیث سنائی، اس پر ان کے کچھ معتقد غصہ ہو گیا، وہ تاڑ گیا اور بولا کہ اگر میں نے اپنی مسعود پر جھوٹ بولا تو بڑی جرات کی، ابھی تو وہ کوفہ کے کونے میں زندہ موجود ہے۔ اس پر عبد الرحمن شرما کر کہنے لگے لیکن ان کے چچا نے تو یہ نہیں کہا۔ پھر میں ابو عطیہ مالک بن عامر سے ملا اور یہ مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی سبیہ والی یعنی جو حدیث ہم نے اوپر پڑھی ہے وہ حدیث بیان کی۔ میں نے کہا آپ نے اس مسئلے میں کچھ ابن مسعود سے بھی سنا ہے؟ بولے ہم ان کے پاس تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم اس پر سختی کرتے ہو اور رخصت سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتے؟ نساء قصرہ یعنی طلاق نساء طولہ بقرہ کے بعد اتری ہے، جس میں حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ پھر فرمائے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ پاک اس کے کام آسان فرما دیں گے، یعنی ہر مشکل سے آسانی اور ہر تکلیف سے خلاصی کا عطا فرمائیں گے، یعنی یہ اللہ کے احکام ہیں جنہیں اللہ اس کے رسول کے واسطے سے تم پر اتاریں گے، اور اتارا گیا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ اور چیزوں کے خوف سے بچا لیتے ہیں، اور تھوڑے عمل پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتی ویعظم لہ اجرا، اور یہ اللہ کا حکم ہے انزلہ الیکم، جو اس نے اس حکم کو تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دیں گے اور اس کو بڑا اجر دیں گے، اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو یہاں پر جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ذالک امر اللہ، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ کے احکام ہے جنہیں اللہ کے رسول کے واسطے سے تم پر اتارا گیا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، کہ اللہ اور چیزوں کے خوف سے بچا لیتے ہیں اور تھوڑے سے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں آیت نمبر 5 میں دیکھتے ہیں کہ تقوی کی وجہ سے، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی کا اجر بھی بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ دل سے کی جاتی ہے، کیونکہ تقوی کا تعلق کہاں ہے؟ دل سے ہے۔ ذالک امر اللہ، یہ تقوی اختیار اللہ کرنا، اللہ کا حکم ماننا، یہ سب اللہ کے لیے ہے، اور جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گی۔ اس صورت میں ابھی شروع سے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تقوی کے 5 فائدے بتائے گئے ہیں۔ پوری سورے میں اب تک کی جو آیت ہے آیت نمبر 1 سے 5 تک کا 5 فائدے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 مشکلات سے نکلنے کا راستہ، نمبر 2 رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، نمبر 3 معاملات میں آسانی، نمبر 4 اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور نمبر 5 اس کو اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ہٹانا اور دور کرنا۔ متقی آدمی اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے اللہ کی نافرمانی اور عذاب سے بچاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچنا۔ علی ابن طالب کہتے ہیں التقوی ہی الخوف من تجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد والاستعداد لیوم الرجیل، یعنی التقوی ہی الخوف من الجلیل، یعنی تقوی کا معنی اللہ جل جلالہ کا خوف، والعمل بالتنزیل قرآن و سنت جو اتاری گئی اس پر عمل کرنا، والقناعۃ بالقلیل جو مل گیا اس پر قناعت کرنا یعنی راضی رہنا، اور استعداد یعنی تیاری رکھنا لیوم الرحیل یعنی دنیا سے رخصتی کے دن کی۔ ابن مسعود کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اس کو یاد رکھا جائے، اس کو بھولا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ ابو دردہ کہتے ہیں ذرہ بھر بھی چیز سے گناہ کرتے ہو اللہ سے ڈرتے رہنا یہ تقوی ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں متقین کو متقی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ان چیز سے بچتے ہیں
جس سے عام لوگ نہیں بچتے. تو ہم کو تقوی کے لیے دعا کیا کرنا ہے؟ جیسے سورہ نجم میں پڑھ چکے، ولا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو بڑے متقی اور پرہیزگار مت سمجھو، بلکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون زیادہ تقوی والا ہے. تو اللہ آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اور اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. تو دعا تو کر سکتے ہیں لیکن اپنے آپ کو جج نہیں کر سکتے کہ ہم بڑے متقی پرہیزگار، ہم تو بہت گناہوں سے بچتے ہیں. نہیں، کوئی بھی نہیں اس چیز کا دعویٰ کر سکتا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يدعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تستعاثرتم فسترضع له أخرى. ان عورتوں کو بساؤ جہاں کہیں تم رہتے ہو اپنی وسعت کے مطابق. امیر ہے تو اچھے طریقے سے، غریب ہے تو اپنی وسعت کے مطابق. ولا تداروہن، اور تم انہیں تکلیف نہ دو، انہیں ستاؤ مت تاکہ تم ان کی زندگی تنگ کر دو. یعنی عدت کے دوران عورت پر ایسے ظلم، ایسی سختیاں، ایسی تکلیفیں مت دو جس کی وجہ سے وہ خود گھر چھوڑ کر چلی جائے. اب ایک شخص زبان سے تو نہیں کہتا مگر ایسی ایسی تکلیف دیتا ہے کہ وہ خود نکل جائے. جیسے بعض لوگوں کو نا کہ طلاق نہیں دیں گے، دیں گے تو حق بھی دینا پڑے گا، مہر دینا پڑے گا، تو کیا اتنا ٹارچر کرتے اتنا کہ خود سے وہ طلاق وہ کرے. تو یہ اللہ سے ڈرو اور ایسی حرکتیں مت کرو. اور اگر وہ حاملہ ہیں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ بچے کی پیدائش ہو جائے. اس عورت کی 3 طلاق ہو چکی ہو، شوہر پر پہلا شوہر پر اب لازم ہے کہ نانو نسخہ اس کو دے. فَإِن ارجعن لکم، پھر اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ، اردعن لکم، پھر اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں، فآتوہن اجورا، تو ان کی اجرت ان کو دو، دودھ کی اجرت دو. اور بھلے طریقے سے دودھ کی اجرت کا معاملہ آپس میں طے کرو. وَإِن تعاثرتم، اور اگر تم مشکل میں پڑ جاؤ، یعنی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو، بیچ کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، وہ بھی نہیں پلا رہی ہے نہ پلوانے دے رہی ہے، یا کوئی راستہ، فسترضع لہ اخری، تو اس کی دوسرے سے دودھ پلوا لو، یعنی کوئی اور سے. یہاں پر پھر بھی ڈبے کی رائے نہیں دی جا رہی کہ اچھا کوئی مصنوعی دودھ پلاؤ، نہیں، کسی اور سے دودھ پلواؤ، کیونکہ انسان کے بچے کو انسان کا دودھ پلوانا چاہیے اور اس میں بہت ساری غذائیت ہے، بہت سارے فائدے ہیں. تو حکم ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے تو عدت گزر جانے کے تک اپنے گھر میں اس کی رہائش کا انتظام کرے. یہ رہائشی مکان حیثیت کے مطابق، اگر کچھ نہ کر سکے تو رہائشی مکان کا ایک کونا ہی دے دے. پھر فرمائے اسے تکلیفیں پہنچا کر تنگ نہ کرو کہ تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جائے یا تم سے اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنا حق مہر ہی چھوڑ دے، یا اس طرح تنگ کرو کہ اسے طلاق دے دو. پھر جب عدت کے 2-4 روز باقی رہ جائیں تو رجوع کرو. اسی طرح طلاق دیتے رہو، رجوع کرتے رہو کہ بیچاری نہ تو سہاگ والی ہی رہے، یعنی شوہر والی رہ کر رہے، نہ مطلقہ. یہ کمزور پر بڑا بھاری ظلم ہے، کیونکہ جہالت کے زمانے میں کیا کرتے تھے کہ اسی طرح 100 بار طلاق دیتے تھے اور رجوع کرتے تھے. یعنی نہ رخصت کرتے تھے کہ وہ کہیں اور جا سکے اور نہ اس کو اچھی طریقے سے رکھتے تھے. پھر فرمایا اگر مطلقہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس کا خرچہ تمہارے ذمے ہے. علیحدگی کے بعد رضاعت کی اجرت ماں کو دی جائے. پھر فرمایا وضع حمل کے بعد اگر مطلقہ عورتیں تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی دودھ پلائی انہیں دو، کیونکہ اب عورت مختار ہے، خواہ دودھ پلائے یا نہ پلائے. یعنی اب طلاق ہو گئی، اب تمہارا اس پر زور نہیں ہے کہ تم فورس کر کے نہیں میں بچہ تو میں لے لوں گا لیکن دودھ تم پلاؤ. نہیں، اس کی مرضی ہے. مگر پہلا دودھ عورت کو ضرور پلانا چاہیے کیونکہ اس پر بچے کی زندگی موقوف ہے. پھر بھی اگر دودھ پلاتی رہے تو ہم مثل اجرت کے حق کی حقدار ہے. اگر وہ بچے کے باپ یا سرپرست سے مزدوری طے کر لے تو کر سکتی ہے. یعنی میں دودھ پلا رہی ہوں کہ اس کے بدلے میں مجھے اجرت چاہیے. فرمایا تمہاری باہمی کام خیر خواہی اور دستور کے موافق ہونی چاہیے. نہ مرد عورت کو نقصان پہنچائے نہ عورت مرد کو. جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 233، لا تضار والدۃ بولدہ، بچے کی وجہ سے نہ والد کو ضرر پہنچایا جائے اور نہ باپ کو. پھر فرمایا اگر مرد و عورت دونوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، مرد کچھ دینا چاہے اور عورت کچھ لینا چاہے، یا مرد دستور کے مطابق اس کی اجرت نہیں دے رہا ہے اور عورت اس کی بات نہ مانے، تو کوئی دوسری عورت بچے کو دودھ پلائے. اگر ماں اسی اجرت پر راضی ہو جائے جو اس عورت کی مقرر کی ہے تو وہ بچے کو دودھ پلانے کی زیادہ حقدار ہے. یعنی وہی پیسہ دوسرے کو دے رہے ہو تو اس کو دو اور اس سے دودھ پلواؤ.
پھر آگے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی کہ جنہوں نے کیا کیا کہ اپنے اور کتنی ہی بستیاں ایسی جنہوں نے اپنے رب کی سرکشی کی، اپنے رب کی بات نہیں مانی اور اس کے رسولوں کی، تو ہم نے ان کا بڑا سخت حساب لیا اور ان کو بڑا سخت عذاب دیا۔ فذاقت وبال امریہ، تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا۔ جب انہوں نے رب اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا، بری طرح سزا دی، اور اس طرح انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور پہلے کی ایک آیت اور باقی رہ گئی تھی، یعنی آیت نمبر 7، یعنی بچے کا باپ یا سرپرست اپنی طاقت کے مطابق اس کا خرچ اٹھائے، اگر نادار ہے تو اپنی بساط کے مطابق۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، فرمائے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ پھر فرمایا اللہ پاک تنگی کے بعد آسانی فرما دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ سورہ انشراح آیت نمبر 5 اور 6 میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یاد رکھو ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص اپنے گھر گیا، دیکھا تو گھر والوں کا بھوک سے برا حال ہے، آخر وہ بھی پریشان ہو کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ تو جیسے ہم لوگوں یہ پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا گیا، تو کیا کہا کہ وہ اگر وہ چکی کو جھاڑتا نہیں، صاف نہیں کرتا، تو یعنی قیامت تک کے لیے اس کی چکی چلتی رہتی۔ اللہ انبیاء کے اور اسلام کے مخالفوں کو اور غیر اسلامی راہ پر چلنے والوں کو ڈرا رہے ہیں، اور پہلی قوموں پر ان حرکتوں سے آیت نمبر 8 میں جو عذاب آیا تھا اسے بیان فرما رہے کہ بہت سی بستیوں نے سرکشی سے اللہ کے احکام اور رسولوں کی باتیں ماننے سے انکار کیا، ہم نے ان کا سخت حساب لیا اور انہیں خوفناک عذاب میں مبتلا فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اسی کے لیے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ انتقام لیا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ فذاقت وبال امرہا وکان عاقبۃ امرہا خسرا۔ تو چکھا ان لوگوں نے اپنے کیے کا عذاب، اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ مرنے کے بعد تو کسی کو معافی مانگنے کا اور برے انجام سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملے گا۔ یہ تو دنیا میں اس چیز کی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس چیز کا راستہ رکھا ہے کہ آخر انہوں نے اپنی حرکتوں کا مزہ چکھ لیا اور اس وقت نادم ہوئے جب ندامت بیکار محض تھی۔ پھر یہ سزا دنیا ہی پر ختم نہیں ہوئی بلکہ ان کا آخرت کا انجام بھی بڑا گھاٹے والا ہے، یعنی خسارے والا ہے۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ کہ اللہ نے ان کے لیے آخرت میں بھی سخت، یعنی یہ نہیں کہ خالی وہ اس سے نکل گئے تو، بلکہ آخرت میں بھی سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پس اے عقل والوں اللہ سے ڈرو۔ کون ہے عقل والے؟ آگے جو آ رہے ہیں الذین یؤمنون۔ تو یہاں پر دنیاوی عذابوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے لیے آخرت کے عذاب بھی تیار کر رکھے ہیں۔ اے ایمان والوں سمجھ والوں، تم ان جیسے نہ ہو جانا اور نہ انہی جیسے عذابوں میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اور کون ہے الباب؟ الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، وہ جو ایمان لائے۔ تو اے ایمان والوں اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر اتارا ہے، ایک نصیحت اتاری ہے قرآن کی شکل میں۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، جیسے کہ سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں پڑھ چکے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ ذکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے، چونکہ مبلغ قرآن رسول ہیں، اس لیے آپ کو ذکر سے تعبیر کیا گیا۔ اور ذکر کی بہت ساری وہ ہے فضیلت، بہت ساری آیتوں میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ذکر کی کیا فضیلت ہے۔ تو قرآن بھی ذکر ہے، قرآن کا نماز میں پڑھا جانا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور صبح شام کے اذکار بھی ذکر ہیں، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے رکھنا، تر رکھنا، یہ بھی ذکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ جو بھی چیزیں
مثلاً ہم تسبیح پہ پڑھتے ہیں تو اللہ کا جو ذکر کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کس نے سکھایا ہم کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح نماز میں بھی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ طریقہ بھی کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہر چیز کا انحصار کس پر ہے؟ کہ قرآن پر اور سنت پر. رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. ایک رسول بھی بھیجا اللہ تعالیٰ نے جو تم پر، یعنی ذکر ہی خالی نہیں اتار دیا کہ لو اور پڑھو، بلکہ کیا ہے، ایک رسول بھی بھیجا جو تم پر اللہ کی اس آیات کو پڑھ کر سناتے، اس ذکر کو یعنی تلاوت کر کے بتاتے، مبینات واضح کھلی روشن آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے، یعنی اس کے معنی بھی تم کو اچھی طریقے سے سمجھاتے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی صاف صاف اور روشن آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں تاکہ تم اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جاؤ. جیسے سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں کتاب انزلناہ الیک، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر آئے. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں اور انہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالتے ہیں، یعنی کفر و جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم اور ایمان کی روشنی میں لے کر آتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نازل کردہ وحی ہے وہ بھی کیا ہے؟ نور ہے. وحی کو بھی نور فرمایا گیا، من الظلمات الی النور، کیونکہ اس سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اسی وجہ سے اسے روح بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے دل میں زندگی پیدا ہوتی ہے. جیسے سورہ شورى آیت نمبر 52 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ. اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم کی وحی کی. آپ کو کچھ خبر بھی نہیں تھی کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا جس سے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت پر لے آئیں. آپ صحیح اور صحیح سیدھی راہ کی رہنمائی فرماتے ہیں. پھر فرمائے ایمان و عمل صالح والوں کو اللہ پاک سدا بہار جنت کے باغوں میں بسائیں گے جہاں نہریں جاری ہیں، اور جہاں عبدالآباد تک رہیں گے وہاں انہیں پاکیزہ روزی ملے گی. اس کی تفسیر پہلے بہت دفعہ گزر چکی کہ نیک عمل کرنے والوں کو کس طرح سے جنت ملے گی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ کریں گے کہ جو کوئی ایمان لائے اور عمل کرے نیک، وہ اس کو باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ان کے لیے بہترین رزق تیار کر رکھا ہے، یعنی جو جنت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں، اور وہ نعمتیں بھی ایسی ہیں کہ خالدین فیہا ابدا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ. یہ نہیں ہے کہ کبھی ملی، کبھی وہ ہو گئی، کبھی موسم آیا تو پھل نظر آیا نہیں تو اس کے بعد نہیں، ہمیشہ اور ان لمیٹیڈ، جتنا انسان کی خواہش ہوگی، جتنا وہ چاہے گا. قد احسن اللہ لہ رزقا، اس کے لیے اچھا رزق دیا، بہترین رزق دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اور اللہ نے 7 آسمان پیدا کی اور زمین میں سے بھی آسمانوں کی مانند 7 ہیں. اس کی حدیث سے وضاحت ابھی دیکھیں گے. اس کا حکم ان کے درمیان اترتا رہتا ہے، آسمان و زمین کے درمیان، لتعلموا، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ کی جلیل الشان قدرت و سلطنت کا بیان ہے، تاکہ دنیا عظمت و سلطنت کی راہ سے اس کے احکام کی قدر و منزلت پہچانے اور شریعت مطہرہ کا خیال رکھے. جیسے کہ سورہ نوح آیت نمبر 15 میں فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کس طرح تہ بتہ 7 آسمان بنائے. تسبح لہ السماوات، سورہ اسراء آیت نمبر 44، 7 آسمان و زمین والے اور ان کے درمیان والے سب اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں. پھر فرمایا آسمانوں کی مانند زمینیں بھی ہیں، یعنی زمینیں بھی 7 ہیں. جیسے کوئی اگر سوال کرے کہ ہر جگہ تو 7 آسمان کا ذکر تو آتا ہے، زمین کا نہیں، تو یہاں پر وہ آیت کوٹ کرنا ہے کہ مثلہن، یعنی ویسی ہی زمین بھی 7 ہے. اور حدیث سے اس کا ثبوت کیسے ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بالشت بھر زمین، یعنی ایک بالش بھر زمین پر ناجائز قبضہ کیا، اس کو قیامت کے دن 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ زمین کیا ہے؟ 7 ہے.
اور اسے ساتوں زمینوں میں دھسایا بھی جائے گا. ساتوں زمینوں سے ہفت اقلیم سمجھنا غلط ہے، کیونکہ یہ سری یعنی لوگ کہتے ہیں ہفت اقلیم جو اس میں بیان کیا جاتا ہے اس میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وراثت کا حکم بھی اسی میں ہے، کہ مثلاً اگر کسی کا کوئی حق مار لیتا ہے، ایک پورا گھر، ایک پورا فلیٹ، ایک پوری دکان، ایک کئی بیگھہ زمین یا جو بھی ہے، تو ایک بالشت کو کتنا بڑا بنا دیا جائے گا، اس کے ساتھ نیچے 7 زمین اس کو نکالا جائے گا. مثلاً آپ ایک اندازہ کر سکتے ہیں یہ سوچ کر کہ آپ کیک بیک کرتے ہو 3-4 لیئر کا، 3-4 لیئر کا کیک بیک کرتے ہیں یا ریڈی میڈ لے کر آتے ہیں واٹ ایور جو بھی. تو اس کو کیا ہے، اس کو کٹ کرتے ہیں آپ. تو کٹ کیسے کرتے ہیں؟ پورا نیچے تک کا. تو جب کھولتے ہیں تو اس کے اندر 4 لیئر نظر آتی ہے، 5 لیئر کیک کی نظر آتی ہے. تو ایسے ہی اس کو وہ لیئر کی طرح زمین یعنی کیک کا اوپر سے سائز ایک پیس آپ نے ٹرائنگل میں کاٹا تو کتنا ہوا وہ کہ چھوٹا سا لگ رہا ہے، لیکن جب اس کو نیچے سے اوپر تک کا جب اٹھاتے ہیں تو کتنا بڑا وہ نظر آتا ہے. اسی طرح مثال ہے زمین کی. جس نے ایک بالش زمین کسی کی ہتھیا لی، ناحق قبضہ کر لیا، وہ 7 زمین تک اس کو دھسایا جائے گا اور اس کے اوپر پیٹ پر لاٹ کر وہ گھوم رہا ہوگا. جیسے کہ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے لیے دنیا میں ہی بچاؤ کا راستے اختیار کر لو. کل کو قیامت کے دن آ کر کوئی یہ نہیں کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کیجیے، اور وہ اپنے پیٹ پر کسی زمین کو لادے ہوئے ہوگا، کسی کی اونٹ کو لادے ہوئے ہوگا، کسی کی بکری کو لادے ہوئے، یعنی کسی کا جو حق مارا ہوگا وہ پیٹ پر لاد کر گھومے گا اور کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کیجیے. تو ہرگز بھی اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیانت کرنے والوں کی سفارش ہرگز بھی نہیں کریں گے. تو آج دنیا میں ہم لوگوں کو یہ آنکھ کھولنے کا موقع دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور حدیث میں کہ 7 آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اور ان کے درمیان ہے، اور 7 زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے اور ان کے درمیان ہے، کرسی کے مقابلے میں ایک بڑے میدان میں ایک چھلے کی مانند ہے. تو اس حدیث سے بھی ہم لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے 7 آسمان ہیں ویسے ہی 7 زمینیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ انسان تہ تک زمین کے پہنچ بھی جائے تو ابھی تک شاید 7 آسمان یا زمین تک تو نہیں پہنچ پائے ہو، کیونکہ کتنی گہرائی میں ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. انسان کھودتا ہے کنویں کے لیے یا پانی نکالنے کے لیے یا کوئی اور چیز وہ کرنے کے لیے. اسی طرح سمندر کی گہرائی ہے کہ انسان اس کی گہرائی کے نیچے بھی کتنے گہرا ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ڈرو، کیونکہ ہم لوگوں نے جو سورے میں پڑھا تقوی کا حکم کے کتنی بار تقوی، کم سے کم 5 مرتبہ اس سورے میں تقوی، اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. تو اس ہستی کی پہچان کرائی گئی کہ وہ ہستی ہے کون سی جس سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وہ معمولی ہستی نہیں ہے تمہاری طرح یا نوز باللہ کسی دنیا کے بادشاہ کی طرح یا کسی اور کی طرح کہ اس کی لمیٹڈ کوئی ملکیت ہے یا اس کے پاس کوئی حکومت ہے یا وہ ہے تو اس سے ڈرا جائے. ایک دنیا کے عام انسان سے تو تم ڈر جاتے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اتنی زبردست قدرت کے وہ ہیں، دوسرے انسان جس سے ڈرتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے سخت دل نہ ہو، نرم دل بن جائے یا وہ ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ابدی آباد ہمارے لیے تو مہربان ہے، ہمیشہ کے لیے مہربان ہے، ہمارے ہمیشہ کے لیے رحمان اور رحیم ہے. تو اس سے نہیں ڈرو گے اور اس سے ڈر کر نہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو گے. تو یہ ساری چیزوں کا علم سکھایا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے. سورۃ طلاق کے ہم لوگوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے یا کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے لیے معافی چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی کا حق ہے حق تلاوتی، ویسا تو حق ادا نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ ایک کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کیجیے اور اس کے لیے آسانی کیجیے انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی زندگی میں کبھی بھی ایسا کوئی موقع ہی نہ آنے پائے، نہ لڑکوں کی نہ لڑکی کی زندگی میں، کہ ان کو مجبور ہو کر اس طرح کے اسٹیپس لینے پڑے، اس طرح سے قدم اٹھانا پڑے طلاق کا. اور اسی وجہ سے بعض جو ہیں اللہ سے ڈرنے والیاں اور صبر کرنے والیاں سالہ سال زندگی گزار لیتی ہیں لیکن اپنا گھر نہ ٹوٹنے پائے اس کے اس میں. تو یہ ایک وہ ہے کہ اگر راستہ ہے اور مشکل نہیں ہے تو حالانکہ وہ بھی بہت مشکل دور ہوتا ہے
کہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اور ایسے گھر میں رہنا جہاں پر اس کے کوئی وہ عزت نہیں ہے، جہاں پر وہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے نقصانات کے بارے میں سوچ لیتی ہے وہ، کہ مثلاً اگر میں وہ شوہر غصے میں طلاق دے دیتا ہے یا میں خود لے کے نکل جاتی ہوں تو بچوں کو کہاں لے کر جاؤں گی، میکے میں بھی ٹھکانا نہیں ہے، بھائی بھی کتنے دن رکھیں گے، اور پھر میں اگر کچھ کرنے نکلوں گی تو بچوں کا کیا ہوگا، پیچھے بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے سماج میں ہیں موجود۔ تو بہتر یہ ہے کہ پوری کوشش اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کریں کہ صرف مردوں کے عورتوں کے لیے نصیحت نہیں ہے، بلکہ مردوں کے لیے اس سورے میں تو خاص نصیحت ہے کہ نہ تم نکالو نہ وہ نکلے، نہ تم ان کا خرچ بند کرو، اور نہ ان کے دودھ پلائی کی اجرت روکو، نہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص مردوں کو احکام دی ہے کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا وہ حکم کو کرو۔ پھر جب اپنی سگی بہن کے اوپر یہ بات آتی ہے پھر ان کے دماغ میں آتا ہے کہ ہاں واقعی کتنا مشکل ہے کسی پر اس طرح کے دور سے گزارنا یا گزرنا۔ تو جب ان کی عقل ٹھکانے آتی ہے تب تو ان کا یہ راستہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ کسی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کو وہ ہے، وہ کیا ہے؟ طلاق ہے، اور شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل طلاق ہو جانا، دو میاں بیوی میں جھگڑا کرا کے جدائی پیدا کرنا۔ کئی مرتبہ وہ حدیث پڑھ چکے، آپ لوگوں کو بائی ہارڈ ہو چکی ہوگی کہ ابلیس جو ہے وہ اپنا تخت روز پانی پر لگاتا ہے اور سب تمام اپنے جتنے بھی اس کے چیلے ہیں شیطان شکل میں اس کی سب کی حاضری لیتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے کیا کی ہے؟ چوری کروائے، کسی سے پوچھتا ہے کیا کی؟ زنا کروائے، کسی سے کیا پوچھتا ہے کہ قتل کروا دیا، کسی سے پوچھتا ہے کیا کیا تو یہ کرا دیا، یعنی سارے گناہ۔ ایک لگڑا شیطان بیٹھا ہوا خاموش، کیا کیے آج؟ کچھ خاص نہیں کیا، بس دو میاں بیوی کو آپس میں لڑوا دیا۔ ابلیس اس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اٹھ کر اس کو گلے لگاتے ہیں، اصل تو تم نے کام کیا، یعنی دو خاندانوں میں جدائی، دو خاندان ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، سالہ سال تک یہ دشمنی چلے گی۔ تو شیطان کو خوش کرنے کے کوئی عمل نہیں کرنا ہے، شیطان کے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ یہ ایسے عمل کریں جو میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے ایسے تمام اعمال سے جو کہ مردود کو خوش کرنے والے اور اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں، بلکہ ہم کو ایسے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم کو کہ اس کی رضا پر زندگی گزارے، اس کے تقوی کے مطابق زندگی گزارے، اور ایسے کام کرے جو اللہ تعالیٰ کی پسند کا کام ہو اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے فائدے کا بنا دے اللہ تعالیٰ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔